अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सत सवेरा में मैं मौजूद हूँ, आपकी होस्ट रूज फातिमा। आपकी सुबह को मज़ीद हसीन बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर जिस पर बात करना, जिसकी अहमियत को उजागर करना और जिसके हवाले से कुछ सीखना और समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जुम्मे का मुबारक दिन है और इस दिन की फजीलत से हम सब बखूबी आगाह हैं। इस दिन से मंसूब फ़ज़ाइल को हमें खुश दिली से और भरपूर अंदाज में अदा करना चाहिए, जिसमें गुस्ल करना, अच्छे पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना और नमाज की पाबंदी करना और दुआ करना शामिल है। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, अपने लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें, मुल्क की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए दुआ करें और मुआशरे के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ज़रूर दुआ करें। सबसे पहले मैं आपको टॉपिक के हवाले से भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मौसम के हवाले से जानते हैं कि मौसम आज हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। आज नाज़रीन जो हमारा टॉपिक है वो है भीख एक मुआशरे की बुराई है और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो भीख मांगने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, हम पे क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, किस तरह से हमें इसको रोकना चाहिए, हुकूमती सतह पर क्या इक़दामात होने चाहिए, इस हवाले से हम आज बात करेंगे और मज़ीद ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाह जो है वो मुआशरे की ज़रूरत है। क्या आज के दौर में जो है वो इस्लाह की जा रही है मुआशरे की, और तालीमात नबवी में इस हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती हैं, क्या अहकामात मिलते हैं, क्या पैगामात मिलते हैं, इस हवाले से भी हम जानेंगे। और मज़ीद हम बात करेंगे कि आजकल जो है मुल्क में वो माफिया जो है, भिकारी माफिया जो है वो सरगर्म है, मुल्क जो है वो उसका शिकार हो गया है और एक ख़तरनाक रुझान की जानिब जो है वो बढ़ रहा है। क्यों रुझान इस तरफ बढ़ रहा है, हमारी समाजी तंजीमें इस हवाले से क्या किरदार अदा कर रही हैं, इस हवाले से जो है आज हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, शहबाज अली अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वेलकम टू दी शो। थैंक यू। आज के दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप राइटर हैं, माहिर तालीम हैं, शायर भी हैं, प्रोफेसर तनवीर हैदर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। और तीसरे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, आप नात ख्वाह हैं, अनवर रज़ा कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाज़रीन, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अनवर कादरी साहब से जो है वो गुजारिश करूँगी कि हम्द पेश करें। मेरे मौला करम हो करम, 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 मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला मौला मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, बेकसों को सहारा मिल
مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، یہ زمین اور یہ آسمان، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں مولا، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں دونوں جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، تیرے در سے ہے جائے کہاں، تیرے در سے ہے جائے کہاں، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا مولا مولا، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت کلام۔ ناظرین، اب میں اپنے ٹاپک کا جو ہے وہ آغاز کرنا چاہوں گی کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں بھیک جو ہے وہ اسلام میں جو ہے اس کی جو ہے برائی قرار دیا گیا ہے، اس کی سخت ترین مذمت کی گئی ہے، لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس حوالے سے بات کروں گی آپ سے کہ جو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ فرق واضح کریں ایک بھیک مانگنے میں اور ایک لین دین میں، اور زکوٰۃ اور صدقے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آغاز ہی کر لیتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید سے، اور فرق کی وضاحت اگر یوں کر دی جائے تو زیادہ آسان ہوگا کہ رحمت عالم علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم جاری ہوتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اگر کوئی سوالی آپ کے دروازے پہ آ جاتا ہے، اگر کوئی مانگنے والا آپ کے دروازے پہ ضرورت مند یا حاجت مند آ جاتا ہے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ بے شک، ٹھیک ہے؟ اب یہ حکم ہے جھڑکنا نہیں، سائل خالی نہیں جانا چاہیے، صحیح، بلکہ ہمارے اسلاف کا تو رائے امتیاز کیا تھا کہ اگر نماز میں کھڑے ہوتے کوئی سائل سوال کرتا، کچھ دے نہ پاتے تو ہاتھ بڑھا دیتے کہ یہ اتار کے لے جاؤ۔ بے شک، ایک طرف یہ ہے۔ اب آئیے فرق کی طرف، دوسری طرف قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا به من خیر فإن اللہ به علیم۔ یہاں قرآن نے مذمت بیان کر دی مانگنے والوں کی، اور رحمت عالم علیہ السلام کی ایک حدیث اس آیہ مبارکہ کی یوں تشریح کرتی ہے کہ ایک انصاری صحابی نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ مدد چاہیے، میں کیا ہوں؟ بھوکا ہوں، مفلس اور نادار ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے پہلے یہ بتاؤ۔ اب وہ انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے پیالہ اور دوسرا ہے ٹاٹ، جس کو ہم آج کل کیا کہتے ہیں کارپٹ وغیرہ، آپ جدید اگر یوز کرنا چاہیں لفظ تو یوز کر لیں۔ رحمت عالم نے فرمایا جاؤ وہ لے کے آؤ۔ صحیح، اور وہ لے کے آیا دونوں چیزیں۔ صحیح، اور رحمت عالم علیہ السلام نے اس کی بولی لگائی۔ جب پہلی دفعہ حضور نے کہا یہ کون خریدے گا تو ایک صحابی نے کہا میں خریدوں گا۔ کتنے میں خریدو گے؟ 1 درہم میں خریدوں گا۔ حضور نے کہا نہیں اور کوئی؟ اب سب سے بڑھ کر اس کی بولی لگتی ہے 2 درہم۔ ذہن میں رکھیے گا قیمت کو اسپیشلی، ٹھیک ہے؟ حضور نے دے دیا اس کو۔ 1 درہم کا حضور نے کہا کہ کھانا گھر والوں کے لیے خرید کے لے جاؤ، اور 1 درہم کی جا کے کلہاڑی خرید کے لے کے آؤ۔ صحیح۔ اب وہ کلہاڑی خرید کے لایا، حضور نے اپنے دستے مبارک سے اس میں دستہ وغیرہ جو بھی تھا وہ کیا، مطلب پکڑنے کے لیے جو ہتھی وغیرہ تھی وہ لگا دی، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کہا جاؤ جا کے لکڑیاں جنگل سے کاٹو اور کاٹ کر بیچو، اب 15 دن تک میرے سامنے نہیں آنا۔ صحیح۔ اب 15 دن کے بعد جب وہ صحابی بارگاہ رسالت میں آئے تو آ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے 10 درہم ان 15 دنوں میں اس کلہاڑی کی مدد سے خرید لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ آپ نے واضح کیا۔ ہم اس پر مزید بھی گفتگو کریں گے۔ میں آپ کے پاس آنا چاہوں گی کہ آپ اس جو ہے وہ تمام بھیک مانگنے سے لے کر لین دین کے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک جو ہے وہ آج کا جو بڑھتا ہوا رجحان ہے اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ میں آپ سے جواب بھی لوں گی، لیکن ابھی
अभी मुझे एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। खुशामदीद जी, बात हो रही है भीख एक माशरती बुराई है, लेकिन आजकल उसका रुझान बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से हम बात कर रहे हैं और उसमें मैं ये ज़रूर जानने की कोशिश करूँगी और अपनी नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए भी मैं उससे पहले बुनियादी क्या फ़र्क है, हमें किस तरह से जो है इस बात वाज़े हो कि लेन देन में और भीख मांगने में और जो हक़दार है उसको कैसे पहचाना जाए, इस हवाले से जानेंगे। तनवीर साहब, आपसे ही जो है गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाऊँगी कि आप किस तरह से इस तमाम चीज़ को देख रहे हैं कि भीख मांगना इस्लाम के लिए जिसमें सख्त तरीन मज़म्मत की गई है, लेकिन आजकल हमारे मुल्क में जो है वो इसका रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे दावत की। तो इससे पहले जिस तरह मोहतरम ने फरमाया रसूलुल्लाह उस दौर के वाक़यात का ज़िक्र, तो एक तो यानी माशरे में फ़र्क है, या उस दौर में और इस दौर में एक तफावत है। यानी वो दौर एक ऐसा था, यानी वो कह लें कि गुर्बत से भरपूर दौर था। लोगों का जो है ना अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करना मुश्किल था। लोगों के लिए 2 वक्त खाना नहीं मिलता था, लोग कितने कितने दिन भूखे रहते थे। तो आज तो वो सूरत हाल नहीं है। तो अब जिस तरह आपने फरमाया कि भीख यहाँ, तो यहाँ अब एक माशरे की सबसे बड़ी एक बुराई बन गई है। यानी अगर इसको गहराई से देखते हैं तो इससे कई मसाइल जन्म ले रहे हैं, और बल्कि एक यूँ कह लीजिए कि अब तो ये बखारी जो हैं ये एक माफिया की सूरत यानी इख्तियार कर चुके हैं। अब बाकायदा एक बिज़नेस बन गया है। यानी जो लोग देखते हैं जो इस तरह के कामों को यानी अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों की ज़रूरियात देखते हैं, और जिस तरह यहाँ का लोगों को माली मसाइल हैं तो उससे वो इस्तेफादा करते हुए उनकी मुश्किलात से वो उन्होंने एक पूरा माफिया एक गढ़ लिया है। तो लेकिन ये सब अगर हम इसको देखें कि इसकी ये जो जड़ क्या है, तो इससे पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन देखते हैं या अल्लाह ताला के अहकाम देखते हैं, तो उसमें बुनियादी चीज़ है कि अल्लाह ताला भी कहता है, रसूलुल्लाह भी यानी वो फरमाते हैं कि असल जो है यानी इस्लाम का जो मकसद है यहाँ माशरे को आदलाना बनाना है, एक आदलाना माशरे का क़याम है। तो उसके लिए अदल की ज़रूरत है, इंसाफ की ज़रूरत है, इंसाफ की हुक्मरानी की ज़रूरत है। अगर माशरे में इंसाफ की हुक्मरानी होगी तो ये इस तरह के मसाइल जन्म नहीं लेंगे, और एक अकाउंटेबिलिटी का तस्वर होगा। तो इस तरह की जो लोग कई बीमारियाँ हैं, एक भी की नहीं है। फिर उसको अगर यानी अगर ज़रा वसी तनाजुर में देखें तो अब यहाँ अफसोस से कहना पड़ता है कि हम ना सिर्फ इनफरादी तौर पर बल्कि इज्तमाही तौर पर कौमी लिहाज से भी हम एक दुनिया में हमारा जो इमेज बना, मैं अब जिक्र नहीं करता कि वो यानी किस तरह यानी सोचा जाता है। तनवीर साहब, जैसे कि आपने माफिया का एक पॉइंट रेस किया, हम इस पर भी आएंगे। शहबाज साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक मुल्क है और इस्लाम में देखा जाए तो भीख की जो है वो सख्त तरीन मज़म्मत की गई है, तो पाकिस्तान में ही इसका रुझान बढ़ता दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, 2 तरह की स्टेट्स दुनिया में प्रिवेल कर रही हैं। हम आते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो हमारी नज़र में दूसरी तरफ स्टेट्स हैं जो वेलफेयर जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम वेलफेयर का नाम तो लेते हैं मगर वेलफेयर करते नहीं हैं, ठीक है। अगर हम करते भी हैं तो उसके पीछे हमारे कुछ ऐसे मतलब मफादात कारफरमा होते हैं, ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिनको लेके हम वेलफेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। मसलन अगर हम ये बात कर दें तो जब आपका पॉलिटिकल दौर होता है तो हर जगह आप देखते हैं हो रही होती है वेलफेयर, उसके पीछे क्या होता है, वो वोट बैंक को मतलब इंक्रीज करना होता है, ठीक। अब इसका रुझान यहाँ इस्लामिक स्टेट होने के एतबार से क्यों बढ़ रहा है, ठीक। पहली बात ये है कि हमने इस्लाम को बतौर दीन कभी भी नहीं लिया, सही। अगर हम इसको कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ के तौर पर ले लें तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी, सही। हमारा यकीन बढ़ेगा ना। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यकीन मोहकम अमल पे या मोहब्बत फातिह आलम, जहाद जिंदगानी में है मर्दों की ये शमशीरें, ठीक है। एक तो हमारे अंदर वो चीज़ आज दिन तक बिल्डअप ही नहीं हुई, हमने बतौर दीन नहीं लिया उसको,
ٹھیک. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو یا تو خوش اسلوبی سے بیان کرتے ہیں یا یہ ہے کہ ایک اچھے سامع ہونے کی حیثیت سے سنتے ہیں. یعنی کہ عمل کے لحاظ سے ہم لوگ اسلامی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جو یورپ کی میں اگر بات کروں وہاں کو ہم اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ سبب پیدا ہو رہا ہے. دیکھیں یورپ کو اگر آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اس اعتبار سے سسٹمیٹک ہونے کے اعتبار سے تو کوئی برائی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یورپ کو کلچرلائز ہونے کے اعتبار سے اڈاپٹ کرتے ہیں تو پھر برائی پیدا ہوتی ہے, چونکہ ہر تہذیب اپنے اپنے ستونوں پہ کھڑی ہوتی ہے. ہماری تہذیب کیا ہے, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, ہم تو یہ کہتے ہیں نا, ہماری تو یہ ترکیب تھی. لیکن جہاں تک پرابلم ہے آج وہ لوگ ہم سے آگے کیوں ہیں. آج لندن میں آپ دیکھیں, مطلب جتنے بھی ویسٹرن ورلڈز ہیں بہت ساری کنٹریز, ان میں آپ دیکھیں بھیک مانگنا, بیگرز کی ہم بات کریں تو پابندی ہے. ایون کہ آپ کے کچھ وسطی ایشیائی ممالک میں بھی پابندی ہے, سعودیہ میں بھی پابندی ہے, کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا. لیکن پاکستان میں آئے دن بڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم خود کو اسلام کا کلا بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں ہمارے یہاں بڑھ رہی ہوتی ہیں. بلکہ رحمت عالم کا ایک فرمان ہے, آپ السلام نے فرمایا تھا جس شخص کے پاس ایک دن کا کھانا ہو, ٹھیک ہے, ایک دن کا کھانا, زیادہ نہیں, صبح اور شام کا کھانا اگر اس کے پاس ہے اور اس کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو گویا ایسے ہے کہ جیسے اس نے اپنا چہرہ نوچ لیا. صحیح, ٹھیک ہے, صحیح. بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں سنایا. تنویر صاحب آپ کے جانب آؤں گی کہ آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, آپ چونکہ ماہر تعلیم بھی ہیں, نوجوان نسل چوکوں چوراہوں پر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تعداد میں جو ہے وہ نوجوانوں کی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس میں کیا کہیں نہ کہیں ہم لیک کر رہے ہیں ایجوکیشن میں, یا اس میں روزگار کا بھی فیکٹر ہے؟ یا اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں, یعنی تعلیم کی کمی ہے, ہمیں شعور نہیں ہے. ایک تو یعنی مذہبی حوالے سے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایک بخاری کی مذہب میں کیا حیثیت ہے, اس کی کتنی مذمت کی گئی ہے. اور پھر جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں جو ہے ہمارا ایک غیر عادلانہ معاشرہ ہے, یعنی اوپر سے لے کر نیچے تک ہم جو ہے اگر انفرادی سطح پر اور حکومتی سطح پر ہم جو ہے نا کشکول گدائی لے کر پھرتے ہیں جگہ جگہ در در. تو جس طرح میں نے آپ نے شاید اس میں انٹرو میں تعارف کرایا کہ مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی ہے کہ میں نے امیر المومنین کے 110 کلمات قصار کا منظوم ترجمہ کیا ہے. تو اسی میں سے ایک ترجمہ میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. اس میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ پھر اس کی اپنی بات نہیں رہتی, وہ جو دوسرے کی بات جو ہے جو اسے دیتا ہے پھر وہ اس کی بات مانتا ہے. تو یہ 4 مصرے دیکھ لیجئے اس میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یارب میں اپنی تنگی داماں لیے ہوئے, یارب میں اپنی تنگی داماں لیے ہوئے خود کو نہ اس مقام پہ لا کر کھڑا کروں. یارب میں اپنی تنگی داماں لیے ہوئے خود کو نہ اس مقام پر لا کر کھڑا کروں جس سے ملے نہ کچھ مجھے اس کو کہوں برا. واہ. جس سے ملے نہ کچھ مجھے اس کو کہوں برا, اور جس سے کچھ ملے مجھے اس کی ثنا کروں. تو آج ہمارا اوپر سے لے کر نیچے یعنی ہماری حکومتی پالیسیوں کو دیکھ لے, یہ کوئی اس دور یہ ہر دور میں یہی ہوتا ہے کہ ہم جن کا کھاتے ہیں, جن سے بھیک مانگتے ہیں اور جن کے در پر جاتے ہیں پھر ان کی ہی مانتے ہیں, پھر ہماری اپنی کوئی پالیسی نہیں رہتی. صحیح. شہباز صاحب آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کی ثنا کرتے ہیں, آج کل آپ اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہے نا, ہمارا ایک معاشرتی اسلوب ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے. بلکہ یہ ایک لمبا فرمان ہے, میں نے چونکہ بالکل ایسا ہی ہے وہ ہمیں بالکل. تو یہ وہی ہے. اب جہاں تک تعلق ہے آپ کے سوال کا کہ ہم اتفاق کرتے ہیں یا نہیں اور ہم اس نہج پر پہنچے کیوں ہیں, بالکل ٹھیک ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. اگر آپ اپنے ایک ایجوکیشن سسٹم کو ہی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم پریکٹیکلسٹ آپ کو بناتا ہے. میں خود یعنی کہ ایک ٹیچر ہونے کے اعتبار سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹرز میں اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ڈگریز لینے کے بعد کئی دفعہ آ کے کہتے ہیں سر میرا تو یہ ٹاپک ہی نہیں مجھ سے ہو رہا. اچھا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ نے 4 سال پڑھا ہے, 6 سال پڑھا ہے, آپ تو ایم فل کر رہے ہیں, آپ سے یہ ٹاپک نہیں ہو رہا. سر ہم نے جو مطلب سلیبس میں پڑھا اس سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں.
اب بندہ خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ آپ جو کچھ دے رہے ہیں اس کا معاشرے سے کیا تعلق ہے. بالکل ٹھیک. آپ یہ دیکھیں. اب اس کے بعد دوسری وجہ کیا ہے کہ کیوں بیگرز بڑھ رہے ہیں, ہمارے نوجوان چوک چوراہوں پہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں, یہ جو مافیا ہے اس کے ہاتھ کیوں مطلب وہ لگ جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا تھا نا قاد الفقر ان یکون کفرا, کہ مفلسی ایسی چیز ہے جو انسان سے کفر کرواتی ہے. آپ عزت نفس کی بات کرتے ہیں, وہ تو آپ کو کافر بنا دیتی ہے, ایمان سے بھی آپ خارج ہو جاتے ہیں. عزت نفس تو ایک سائڈ پہ رہ گئی. عزت نفس تو آپ کی تب ہوگی جب آپ کے اندر ایمان داخل ہوگا. آپ خود کو ایک ایسی صف میں کھڑے کریں گے جہاں عزت و آبرو وقار ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. جب آپ ان ساری چیزوں سے نکل جائیں تو پھر آپ کے لیے کوئی اور یعنی آپشن نہیں بچتا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں آپ خود, آپ کا یہ جو ملک ہے یہ بے روزگاری کے اعتبار سے کہاں کھڑا ہے؟ صحیح. ٹھیک ہے. عدل اور انصاف کی بات کر رہے تھے تنویر صاحب, اس اعتبار سے آپ 121ویں نمبر پہ آتے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے کے باوجود. ٹھیک ہے. اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا ہے باقی معاملات, اسپیشلی سیکیورٹی, ان چیزوں کو دیکھ لیں, ایجوکیشن کے دیکھ لیں, آپ کو تو ان کنٹریز میں شامل کیا جاتا ہے جہاں کی ایجوکیشن کو دوسرے لفظوں میں ایجوکیشن کہا ہی نہیں جاتا, تعلیم کہا ہی نہیں جاتا. آپ یہاں سے ڈاکٹریٹ کر کے جائیں, جب آپ ان کنٹریز میں جاتے ہیں جن کو ہم ٹاپ آف دی لسٹ رکھتے ہیں, یا وہ کہتے ہیں دوبارہ سے پوسٹ ڈاکٹریٹ, یعنی کہ ہمیں ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ جو معاشرے میں چیزیں ہو رہی ہیں ان کو سکھانے کی ضرورت ہے, نہ کہ وہ چیزیں وہ بھی ضروری ہیں لیکن جو معاشرے میں ہو رہی ہیں نوجوانوں کو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ تعلیم دینا ضروری ہے. بس ایک بریک کی جانب ہمیں جانا ہے, معذرت کے ساتھ بریک کے بعد آ کے میں آپ سے ہی کنٹینیو کروں گی. ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا, اسٹے ود اس. خوش آمدید جی. بات ہو رہی ہے معاشرے میں برائی جو ہے اس کو بھیک کو سمجھا جاتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے ہمارے مہمان جو ہے بہت ہی خوبصورتی سے اس چیز کا فرق بیان کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات بھی اٹھائی گئی ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں نوجوانیں, کیونکہ نوجوان ہمیں بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ اس چیز میں داخل ہوتے نظر آ رہے ہیں, تو ایجوکیشن سسٹم میں نوجوانوں کو کیا تعلیم دینی چاہیے وہ بہت ضروری ہے. شہباز صاحب آپ ایک تو اپنی بات کو بھی کنٹینیو کریں, اور ایک سوال بھی میں ساتھ ہی کرنا چاہوں گی کہ سماجی تنظیمیں جو ہیں ان کا بھی رول بہت بڑا اس چیز میں آتا ہے, اور حکومت کے ساتھ ساتھ ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی میں پہلی والی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کہاں لے کر رہا ہے. ٹھیک ہے. سر سید احمد خان نے ایک بات کہی تھی نا, اس نے کہا تھا کہ ہمیں تعلیم کے ساتھ ایک وہ چیز کرنی ہے اپنی قوم کے لیے جس کی وجہ سے اس کا وقار بڑھے گا. اس نے کہا تھا وہ تربیت ہے. ٹھیک ہے. ہمیں تربیت کرنی ہے بچوں کی. اب اسی اعتبار سے دیکھیے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے فریضے لے کر آنے والی شخصیات, انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی ہنر سے جو ہے وہ منسلک رکھا. بالکل. آپ دیکھیں حضرت آدم, جتنے بھی بڑے, حضرت ابراہیم کے بارے میں آپ دیکھ لیں وہ کیا تھا, ایون رسالت امام علیہ السلام کا خود کاروبار کیا تھا, آپ نے تجارت بھی کی اور بکریاں بھی چرائی. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ انسانیت جس چیز کا نام ہے وہ ہے ہی اسی وقت جب آپ علم کو اپنی زینت بنا کر معاشرے کے اندر ایک کارآمد شخص بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف کے سماجی تنظیمیں. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر بے شمار سماجی تنظیمیں. بے شک پچھلے دنوں میں شاید آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میری نظر سے ایک سروے رپورٹ گزری تھی کہ 423 ایسی تنظیمیں ہیں جو غربت کے خلاف کام کر رہی ہیں. صرف بالکل ایسا ہی ہے, صرف غربت ان کا ہے, یعنی ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ غربت ہے کہ ہم نے غربت کو ختم کرنا ہے, غریب لوگوں کی مدد کرنی ہے. اس میں وہ کیا کرتے ہیں, اس میں وہ یہ کرتے ہیں جی کہ فلاحی اعتبار سے لوگوں کو چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کے دیتے ہیں. اور کہاں غلطی کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاروبار بنا کے دینے کے ساتھ اس کے اوپر ایک بڑا بینر لگا دیتے ہیں. صحیح. کہ یہ کس نے دیا, یہ فلاں تنظیم نے دیا, جی یہ فلاں تنظیم نے. یہ خدمت خلق کا ہے. کہیں نہ کہیں جو ہے وہ لوگوں کی عزت نفس بھی مجروح ہو رہی ہے, آٹومیٹکلی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. ٹھیک. ہم پہلے اس بات کو جو ہے لے کے بحث کر چکے ہیں کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اوپر ہوتا ہے. اب اس سے بڑھ کر ہماری سماجی تنظیمیں ایک اور کام کرتی ہیں, وہ پرسنٹیج لے رہی ہیں. اب میں یہاں چونکہ نام نہیں لینا چاہتا, وہ اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹا بھی کاروبار دے دیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آپ سے پرسنٹیج طے کرتے ہیں. 60 آپ کا, 40 ہمارا, کام آپ کریں. ٹھیک ہے. اب بیسیکلی تو ان کا کام کیا ہے, یہ ویلفیئر کر رہے ہوتے ہیں, خدمت خلق کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کو روزگار دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں برائی ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال نہ کیا جائے. بالکل ایسے ہی ہے. تنویر صاحب آپ کی جانب آؤں گی, بہت ہی خوبصورت شہباز صاحب نے جو ہے وہ پوائنٹس ریز کیے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بھیک مانگنے والے تو مانگ رہے ہیں, دینے والوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اس کی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ دین اسلام میں بہت جو ہے وہ حدیثیں ہماری پاس پیش ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
جی ہاں، یعنی اصل میں سمجھتا ہوں کہ جو بھیک دینے والا وہ اس سے کہیں زیادہ وہ مجرم ہے. یہ جس طرح اسی طرح جیسا رشوت کے حوالے سے یعنی حدیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا یعنی یہ بھی ایک طرح کی رشوت ہی ہوتی ہے. تو یعنی وہ بلکہ آپ جس طرح پہلے یہ بات ہوئی آپ نے فرمایا کہ یعنی اسلام یا رسول اللہ کی جو سیرت ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ یعنی کوئی بھکاری ہے تو اس کو ایسے ہی بس بھکاری ہی رہنے دو، بس ٹھیک ہے وہ مانگتا رہے اور ہم دیتے رہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ جس طرح انہوں نے ایک کلاڑا اس کا بندوبست کیا تاکہ باضابطہ طریقے سے جو ہے یہ روزی کما سکے. تو اس میں جب ایسے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں گلی چوراہوں پر یعنی بھکاری پھرتے ہیں، یعنی یہ پروفیشنل بھکاری ہیں. لیکن جیسے آپ نے رشوت کی بات کی، اگر ہم حدیث نبوی دیکھیں تو یہ بھی جیسے کہ شہباز صاحب نے بھی کہا کہ سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا. تو ایک دینے والا کس طرح سے وہ پہچان کرے گا کہ حقدار ہے بھی یا نہیں؟ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ بات کی جا رہی ہے کہ جی آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، وہ مانگنے والا جو ہے وہ اتنا پریشان کر دیتا ہے اگلے کو کہ وہ بھی فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ برا رویہ اختیار کر لیتا ہے. یہ دیکھیں جس طرح اسی طرح امیر المومنین کا ایک فرمان ذہن میں آ رہا ہے کہ اگر آپ جو زکوٰۃ یعنی آپ کی زکوٰۃ کسی حقدار تک نہیں پہنچتی تو وہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے اس کی نہیں لگتی. تو اسی کو اب اصول کو ادھر آپ منطبق کریں. تو میرا خیال ہے ایک تو ہم جانتے ہیں جو پروفیشنل کاروباری ہیں یعنی وہ جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کام کچھ نہیں کرنا، ان کا کام صرف جو ہے نا بھیک مانگنا ہے. تو اس میں خود اسی طرح ہمیں کچھ تحقیق ہونی چاہیے. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ کسی کو خالی بھی نہیں لٹا سکتے ایسے بھی. تو یعنی دینا کسی حد تک یعنی وہاں جائز بھی ہے. اور لیکن ایسا اگر جب سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس عمل سے یعنی اس جو لوگوں کو یہ جو بے عملی کی طرف جا رہے ہیں اور اس سے ان کا جو ہے نا ایک معاشرے میں ایک یہ اس کی برائی پھیل رہی ہے، تو ہم اس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. اور پھر اصل کام تو یہ حکومتوں کا ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اگر حکومت چاہے تو وہ اس کے علم میں آ سکتا ہے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون نہیں ہے. یعنی کہ یہاں پہ کہیں نہ کہیں حکومت کو بھی جو ہے وہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. انوار قادری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں. وہ سوئے
کیا جگہ ہے جہاں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں، چار پھرتے ہیں، اور ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے چار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے ویلکم بیک جی. ہم بہت ہی اہم موضوع پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، جس کی آج کے دور کے حساب سے بات کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں حکومتی سطح پر. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہی تھی سماجی تنظیموں کا جو ہے وہ کیا رول ہونا چاہیے. اب میں بات کروں گی شہباز صاحب کہ اس کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں معاشرے پہ، اس کا کیا آپ رول دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بیکاری لوگ ہوتے ہیں یا یہ جو بیگرز کا ایک پورا سیٹ اپ ہے، اس سے معاشرے کے اوپر بہت نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں صرف چند چیزیں آپ کو گنوا دیتا ہوں. صحیح. پہلی بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ بے آبرو ہو جاتا ہے، جس کے اندر بیکاریوں کی تعداد آئے دن بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک. بے آبرو کیسے ہوتا ہے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، یعنی بہت ساری اس کی بیان کی جا سکتی ہے، اس کو بہت طریقے سے ایلیبوریٹ کیا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ کہ آپ کی عزت جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو چلی جاتی ہے، اور عزت جانے کے بعد آپ معاشرے کے اندر تفریق کریٹ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اور اس تفریق کی وجہ سے جہاں آپ کے ایک پرامن معاشرے کو نظام عدل سے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہیں وہ معاشرہ رفتہ رفتہ وحشت اور دہشت کی طرف چلا جاتا ہے. صحیح. ایک عزت. اب دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ معاشرتی اعتبار سے بیکاریوں کو انکریج کرتے ہیں یا بیکاری بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو دوسرا نیگیٹو اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے اندر محنت، لگن اور کام، اس کی رفتہ رفتہ جو ہے یہ ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہے. کمی ہوتی جا رہی ہے. بالکل ڈی ویلیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کوئی سمجھتے، مثلا آپ کے ساتھ بھی یہ کئی دفعہ ہوتا ہے، اگر آپ کسی بیکاری کو کہیں یار آپ تو اچھے خاصے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، آپ کے اعضاء ساری چیزیں سلامت ہیں، اس کے باوجود آپ مانگ رہے ہو، تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو فلاں برادری سے ہیں اور ہمارا یہ پیشہ ہے. صحیح. دیکھیے، بیکاری پن تو کسی برادری کا جو ہے وہ نہیں تھا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اپنے بائی چوائس کی چیزیں جو ہے وہ کر لی ہیں. صحیح. شہباز صاحب، ہاں چلیے آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، پھر میں سوال کرتی ہوں. تیسری بات یہ کہ اس سے کیا ہوتا ہے. ایک چیز تو ہم نے پہلے عزت کی بات کی، اس کے بعد ہم نے محنت کی بات کر لی، یہ ختم ہو جاتا ہے. تیسری بات یہ کہ اس سے سوچ کے زاویے جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں. صحیح. سوچنے کا تصور جو ہے، اس سے پھر نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم مختلف کیٹیگرائزیشن میں جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. مثلا پاکستان میں دیکھیں نا، اکثر لوگوں کی زبان پر یہ بات ہوتی ہے، آپ دوستوں کے ساتھ شام کو کہیں بیٹھ کے چائے پی رہے ہوں تو یہ ڈسکس ہوتا ہے پاکستان میں ایلیٹ کلاس اور ہے، مڈل کلاس اور ہے، لوور مڈل کلاس اور ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ چیز بھی ان چیزوں کو مزید بڑھاوا دیتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی اچھے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوں، وہاں اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو کس طرح سے اس کو دیا جاتا ہے. اور ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ بسا اوقات لوگ اپنے ساتھ جو ملازمین ہوتے ہیں ان کو لے کے جاتے ہیں، خود تو کھانا کھا رہے ہیں، وہ سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. گویا کہ آپ نے سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا کہ ہمارے ساتھ یہ لوگ بیٹھ ہی نہیں سکتے. ٹھیک. یہ ہماری قوم، نسل، قبیلے سے ہیں ہی نہیں، یہ ہم سے ملتے جلتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ معاشرے پہ جو ہے وہ منفی اثرات جو ہے وہ اس کے بہت زیادہ مرتب کیے جا رہے ہیں. تنویر صاحب، جیسے کہ آپ نے مافیا کی بات کی تھی کہ اب بھیک مانگنا جو ہے وہ پیشے کی شکل اختیار کر چکا ہے، اس کا کیا سبب ہے اور حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جی، اس میں جس سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے ہاں یعنی ایک عادلانہ معاشرہ
قیام نہیں ہے، انصاف لوگوں کو ملتا نہیں ہے۔ اگر لوگوں کو ان کے حقوق دے دیے جائیں، اگر یہاں ایک معاشی سسٹم جو عدل پر قائم ہو، یعنی وہ ایک یہاں اس کا تعارف کرایا جائے، تو پھر میرا خیال ہے یہ مسائل دور ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یعنی جس طرح ابھی ایک مفلسی کے حوالے سے بات کی، تو یعنی ایک میں امیر المومنین کا ایک ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس سے اندازہ کہ مفلسی کتنی یعنی بری چیز ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، اس کا منظوم ترجمہ: اگر ہے مفلسی تو پھر زبان دانا و عاقل کی، اگر ہے مفلسی تو پھر زبان دانا و عاقل کی، دکھا سکتی نہیں قوت براہین و دلائل کی۔ یعنی اگر انسان ایک مفلس آدمی ہے تو اس کی بات کوئی نہیں سنتا، اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا۔ تو یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مفلسی ایک بڑی لعنت ہے، اور یعنی اس کی اسلام میں بھی کوئی تعریف نہیں کی گئی، یعنی غریب ہونا، یعنی فقیر ہونا، یعنی اس سینس میں کہ انسان جو ہے نا صحیح۔ جیسے آج کے دور کے ہم حساب سے بات کریں، رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے، حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے یہاں پہ؟ جو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ یعنی جب اصل میں ایک جب لوگوں کو ان کو بنیادی ضرورت، پہلے تو یہ ہے کہ بنیادی ضروریات ان کو مہیا کی جائیں، ان کے کھانے پینے کا سب سے اصل تو جب آپ نے بنیادی ضروریات کی بات کی، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کہ حکومت جو ہے وہ یہ کام تو کر رہی ہے، جیسے کہ فار ایگزامپل احساس پروگرام ہے، نوجوان پروگرام ہے، وہ نوجوانوں کو جو ہے وہ کاروبار شروع کرنے کے لیے مطلب کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ پروموٹ کر رہی ہے اس چیز کو۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ عرض کروں کہ یہ جتنی کاسمیٹکس چیزیں ہیں، اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کا دور یا کوئی بھی اس میں، تو وہ لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، یعنی انہوں نے ایسے متعین کیے تھے لوگ کہ وہ اندازہ لگاتے تھے کہ کون جو آج بھوکا سویا ہے، ہمارے بے شمار مسالے ہیں۔ تو یہ صرف ایک میڈیا پہ آ کے کچھ بات کر دینا، اصل کی اس کی عملی یعنی گراؤنڈ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جب آپ لوگوں کو یعنی ان کو انصاف ملے گا، ان کو بنیادی ضروریات جو فراہم ہوگی، پھر اس کے بعد آگے جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کا پھر سسٹم اس کے بعد آ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر حکومت کو چاہیے کہ جو اس طرح کے بکاری ہیں، جو اس طرح کا مافیا ہے، اس کے خلاف پہ جو ہے نا آئرن ہینڈ سے وہ ایکشن لے، تو پھر میرا خیال ہے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ شہباز صاحب، جیسے کہ تنویر صاحب نے بہت ہی اچھی بات کی کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اس کے خلاف ایکشن لے، لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، بیکاری مافیا جو ہے وہ بہت ہی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا آئین اور قانون میں اس کی کوئی سزا متعین کی گئی ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے اندر اس قسم کی کوئی سزا متعین نہیں ہے، مسئلہ ہی سب سے بڑا یہ ہے۔ اور دوسرا اس سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے آپ کو بات کی تھی نا کہ ہم اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ فقر کیا ہے اور مانگنا کیا ہے۔ صحیح، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ بالکل۔ اب قرآن میں ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اب دیکھیے، دنیا کو حسنہ کے اعتبار سے مقدم رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ آپ دنیا کے اندر اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھی جگہ رہیں، آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ اچھا ہونا چاہیے، نو ڈاؤٹ، یہ ہر انسان کی خواہش بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اس کے بعد جا کے آخرت کی بات آتی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا نا، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، حدیث تو کافی لمبی ہے، اس میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی ہے، لیکن میں اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے، نمازی نہیں ہوں گے، یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ، ٹھیک؟ اور آخر میں جا کے حضور نے کہا تھا کہ اس دور میں جو ہے وہ نیکی بھی پیسے کی محتاج ہوگی، ٹھیک؟ مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو آج بڑی بات جو واضح کی گئی ہے، بالکل آج اس دور میں ہم جی رہے ہیں جہاں نیکی بھی کیا ہے، پیسے کی محتاج ہے۔ لیکن حضور نے ایک طرف اگر فقر کو جو ہے وہ اپنا فخر قرار دیا ہے، تو دوسری طرف کیا ہے، بیکاریوں کو جو ہے اس قدر ان کی مذمت کی ہے، اس قدر مذمت کی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک دفعہ جو ہے وہ سوال کیا بارگاہ رسالت میں کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص سوال دراز کر دیتا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اگر وہ استطاعت کے باوجود سوال دراز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جہنم میں گردانے۔ صحیح، ٹھیک ہے، یعنی اس قدر مذمت بھی ہے۔ اب یہاں پرابلم کیا ہے کہ یہ بیکاری کیوں بڑھ رہے ہیں اور ہم جو دینا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اقدار تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ٹھیک ہے، پاکستان کے اندر مانگنے والوں کی تعداد کتنی بتائی جاتی ہے؟ میرے خیال سے میکسیمم بتاتے ہیں، یہ 56% ہے، بالکل ایسے 56% بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے کم بھی ہو یا زیادہ بھی ہو، یہ کوئی کنفرم نہیں ہے، ٹھیک؟ یہ اتنے بڑھ کیوں رہے ہیں؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس چیز کے اندر پروفیشنلزم آ گیا ہے، ٹھیک؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس چینی کہاوت، چلے مذہب کو تو ہم ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، اس چینی کہاوت سے بھی کچھ استفادہ نہیں کیا کہ لوگوں کو کیا کرو، مچھلی دینے کے بجائے مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھاؤ۔ ہم پناہ گاہیں تو بنا رہے ہیں،
ٹھیک ہے, ہم احساس پروگرام کا اعلان تو کر رہے ہیں, مگر کیا وہ اقدار تک پہنچ رہا ہے, اور ہم اس بات کی جانچ پڑتال ہی نہیں کر رہے کہ اقدار ہے کون. یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم جو دے رہے ہیں کیا وہ حقدار تک پہنچ بھی رہا ہے یا نہیں, اور ہمیں کس طرح سے جو ہے وہ مدد کرنی چاہیے. شہباز صاحب نے, تنویر صاحب بہت ہی خوبصورت بات کی. ایک اور میں یہاں ایڈ کر دوں, پرابلم کیا ہے, ہم نے پہچاننا ہے کہ کون اقدار ہے. ٹھیک ہے, انصار صحابہ جب حضور نے یہاں سے وہاں شفٹ کیا تھا نا, تو آپ کو پتا ہوگا کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے صفا. وہاں چند صحابی رہتے تھے, تنویر حیدر صاحب بھی جانتے ہوں گے, باقی بھی سارے لوگ جانتے ہوں گے. ان کی حالت کیا تھی؟ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, مگر کوئی ایک ایسی کتاب بھی انڈیکیٹ نہیں کرے گی کہ انہوں نے کبھی سوال دراز کیا ہو. صحیح صحیح. اب جو مساکین ہوتے ہیں, جس فقر کو اپنا فخر کہا گیا ہے, وہ جذب کرتے ہیں, وہ اندر رکھتے ہیں, ٹھیک, اپنے آپ کو بچاتے ہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے, مگر دوسری طرف اصرار کرنے والے ہوتے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو جاتے ہوئے اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے گا. صحیح, یعنی کہ لوگوں کو پہچاننا ہے, ہم نے لوگوں کو پہچاننا ہے. تنویر صاحب, ایک بریک کی جانب بڑھ رہی ہوں. بریک سے واپس آ کر میں آپ سے یہ بھی جانوں گی کہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم سمجھ نہیں پا رہے, ہم اپنے ارد گرد نہیں دیکھ رہے, اور اسلام میں اس چیز کی بھی جو ہے وہ کیٹیگریز دی گئی ہیں کہ آپ پہلے اپنے گھر میں دیکھیں, پھر اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں, اور پھر اپنے محلے میں دیکھیں, تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ حقدار ہے. ایک بریک کی جانب بڑھیں گے, اور بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید جی. ہمارے معاشرے میں اصلاح کی بہت ضرورت ہے, اور تعلیمات نبوی میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں, کیا احکامات ملتے ہیں, کیا پیغامات ملتے ہیں, اسی حوالے سے گفتگو جو ہے وہ جاری ہے. اب میں آؤں گی اس جانب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کڈنیپنگ بہت عام ہو گئی ہے. بچوں کو جو ہے, جیسے پروفیشنل کی بات ہوئی یہاں پہ کہ اب جو ہے بھیک مانگنا وہ ایک پروفیشنل لیول پہ آ گیا ہے, وہ پروفیشنلزم کی اس نے شکل اختیار کر لی ہے. تو یہ حکومت کو اس حوالے سے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ تنویر صاحب, آپ کی جانب آؤں گی. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رجحان تو بڑھتا جا رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کڈنیپنگ بہت عام ہوتی جا رہی ہے. بچوں کو کڈنیپ کر کے ان کو کسی نہ کسی طرح سے معذور کر کے جو ہے وہ چوکوں اور چوراہوں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اس حوالے سے حکومت کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی ہاں, بہت اچھا یہ موضوع ہے. یعنی ایک تو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں, ہر سڑک چوراہے پر جو ہے معذور افراد وہ پڑے ہوتے ہیں, لیکن ہوتا کیا ہمارے ذہن میں یہ بات کم ہی ہوتی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کہ دو ٹانگوں سے معذور ہاتھوں یہ یہاں تک آ کیسے گیا ہے, یعنی خود نہیں آیا, یعنی کوئی اس کو لانے والا ہے, اور وہ جو لانے والا ہے نا وہ بڑا مجرم ہے. یعنی وہی لوگ ایسے بچپن میں اغوا کر بے مشار مثالیں میں, یعنی چھوٹی عمر میں اغوا کر لیتے ہیں, پھر ان کو یعنی اس طرح معذور کر دیتے ہیں, اور بعد میں پھر وہ اپنی یعنی وہ روزی کمانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے. یعنی ایک یہ وہاں ہی ہو سکتا ہے جہاں کوئی ظالمانہ عادلانہ معاشرہ قائم نہ ہو, جس طرح پہلے میں نے کہا, اس کی جڑ ہی بنا دیجیے. تو اس کو کس طرح سے روکا جائے؟ بات یہی ہے کہ اس میں ایک تو حکومت کا کردار پھر ایک عام آدمی تو نہیں کر سکتا, یہ حکومتی سطح پر بھی ہونا چاہیے. تو ایسا مشکل نہیں ہے, اگر سامنے جو معذور ہیں کسی کو, مطلب بات وہ انتظامی کمزوری ہے نا, آپ انہیں لے جائیں, ان سے تحقیق کریں, بھائی آپ یہاں کون لایا ہے اور کس طرح, تو سامنے آ سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم سر جو ہے نا باتیں کرتے ہیں, عملاً جو ہے نا ہمارے اتنی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح, صرف باتیں کرتے ہیں, عملاً جو ہے وہ کچھ نہیں کیا جا رہا. شہباز صاحب, آپ سے بھی میں یہی سوال کروں گی اور جاننا چاہوں گی کہ کیا وجہ ہے اتنی کڈنیپنگ عام ہو گئی ہے, خاص طور پہ بچوں کی, اور ان کو کسی نہ کسی طرح معذور کر کے جو ہے چوکوں اور چوراہوں پہ لایا جاتا ہے. اور اس حوالے سے بھی کہ پروفیشنلزم کی جیسے آپ نے بات کی کہ ٹھیکے لیے ہوتے ہیں کہ اس سگنل ٹریفک پہ جو ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے, اس فٹ پاتھ پہ ہمارے لوگ کھڑے ہوں گے, تو اس کو کس طرح سے روکا جائے گا؟ دیکھیے سمپل سی بات ہے, آپ انسٹیٹیوشن جو ہیں اسپیشلی ان کو کیا کر دیں, ایکٹیویٹ کر دیں. ٹھیک, پچھلے دنوں کی بات ہے, ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے ایک سیمینار میں, تو وہاں جو ہیں مس افشین تحسین باجوہ, پورا نام میرے ذہن میں نہیں ہے, چائلڈ پروٹیکشن کی چیئرپرسن ہے. ٹھیک, انہوں نے اس موضوع پہ بات کی. تو میں نے بعد میں جب میں فارغ ہوا اسپیچ کر کے, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میرا ایک سوال ہے,
ٹھیک. آپ پروٹیکشن کی تو بات کرتے ہیں, کیا پروٹیکشن سے مراد صرف یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ جو چھوٹی عمر میں ان کو جو ہے ادھر نہ بھیجا جائے ملازمت کے لیے, یہ وہ, کیا یہ چیزیں پروٹیکشن میں شامل نہیں؟ ٹھیک, تو وہ کہنے لگے بالکل شامل ہیں, لیکن چونکہ ہمارے ہاں بنیادی چیزوں کی اویئرنیس نہیں ہے. صحیح. میرا یہ سوال ہے کہ کرمنالوجی میں بنیادی طور پہ آپ کے سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, ہر وہ کام جس کی وجہ سے کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے وہ کرائم کہلاتا ہے. آپ بنیادی طور پہ یہ بات کہتے ہیں, یہ پرنسپل ہے بیسک آپ کا کرمنالوجی کا, ٹھیک ہے. تو اب یہ چوکوں چوراہوں والے کھڑے ہونے والے, وہ ٹھیکے والا سسٹم جو ہے مانگنے والے, اس کے ساتھ بچوں کو اٹھانے والے, ان لوگوں تک پہنچنا کیا مشکل ہے؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اصل میں آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس قسم کے جتنے بھی فیلے کبھی کرنے والے لوگ ہیں ان کو پہلے سے جو ہے کیا کیا جائے, ان کے اوپر نظر رکھی جائے, ان تک پہنچا جائے. یہ کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں. ٹھیک, پورے دنیا کے اندر آج کل تو جدید سسٹم ہے, آپ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں بیٹھ کر دنیا میں کہاں لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک, ان کے اوپر نظر رکھ رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی روزمرہ کی ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہوتی ہیں. بلکہ آپ کا تو گوگل, آپ کبھی اس کو دیکھیں. وہ بچے جو ان بائی برتھ ہی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پیرالائز ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس کا کیا رول ہوتا ہے؟ اور یہاں پہ میں بات کروں گی درگاہوں اور مزاروں کی, جس کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. لوگ اپنی منتیں مرادوں ماننے کے لیے وہاں جاتے ہیں, اور لیکن ایک ڈر بھی پایا جاتا ہے لوگوں میں کہ جی خدا نہ خواستہ اگر ہم نے انہیں نہ دیا تو کچھ غلط نہ ہو جائے. اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, درگاہیں جہاں تک ہیں وہ تو عقیدت کا مرکز ہیں لوگوں کی. ٹھیک, لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, اپنی منتیں مانتے ہیں, اور جو بھی ان کے ہوتے ہیں اپنے معاملات وہ کرتے ہیں. لیکن جو بچوں کے ساتھ ان کے معاملات, ایک بچہ اگر آپ کا جو ہے وہ بائی برتھ ہی پیرالائز ہے, معذور ہے اگر, تو اس کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ تو آپ کا رویہ باقی بچوں سے بھی زیادہ اچھا ہونا چاہیے, تاکہ اس کو یہ محسوس ہی نہ ہو کہ میرے اندر کوئی کمی ہے. ٹھیک, اعضاء کے اعتبار سے میں کسی دوسرے سے جو ہے وہ کم ہوں. آپ کو اس طریقے سے ٹریٹ کریں, اس کی پرورش کا اہتمام ایسے کریں, اس کی ایجوکیشن, اس کی سکولنگ جو ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ وہ اپنے آپ کو کسی دوسرے سے کم تصور ہی نہ کرے. صحیح. ٹھیک ہے تنویر صاحب, جیسے کہ کہا کہ اگر کوئی بچہ معذور ہے تو اس کو پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ اس کو اتنے خوبصورت طریقے سے, اتنے اچھے طریقے سے اس کی پرورش کریں کہ اس کو محسوس ہی نہ ہو کہ اس میں کوئی کمی ہے. آپ کیا اس حوالے سے کہیں گے کہ کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں, باہر چھوڑ دیتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں, تو یہ اس کو کس طرح سے کم کیا جائے؟ اس میں جس طرح پہلے شروع میں بات ہوئی کہ یہ جو جہالت ہے نا, اس کی بڑی وجہ ہے. یعنی ہمارے جو والدین ہیں, ایک تو ان کو اتنا شعور نہیں ہے, یا مطالعہ نہیں ہے, یا اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں ہے کہ ایک بچہ جو آپ کے گھر میں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, آپ نے اس کی پرورش کرنی ہے. تو یعنی دوسروں کے حوالے کرنا, تو یہ تو ویسے ہی کہ بنیادی, جس کا مطلب آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے. تو جب آپ نے یعنی آپ کی وساطت سے ایک انسانی جان آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو چاہے معذور ہے چاہے جیسے ہی یہ کریں. تو پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں, بعد پھر دوسری چیز وہ آ جاتی ہے کہ معاشی مسائل. یعنی والدین کے پاس یعنی اتنا مال و متاع نہیں ہے کہ بچوں کی پرورش کریں. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ یعنی اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, مسائل نہیں پورے کر سکتے, خودکشی کر جاتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک غالباً 3 بچوں کا باپ, اس نے ویڈیو بھی شیئر کی کہ اس کے پاس بچوں کے لیے کھانے کے لیے نہیں تھا مطلب, تو اس نے پھر خودکشی کی اور اس سے پہلے ویڈیو شیئر کی. لیکن ظاہر اس کی مذمت کی جانی چاہیے. تو یہ ہے کہ ایک گھر میں ہم نے کئی ایسے دیکھے ہیں بچے ہمارے ریلیٹیو ہیں کہ معذور ہیں, لیکن والدین نے ان کی پرورش کی ہے, مطلب ان کا خیال رکھتے ہیں, بلکہ ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے. یعنی کہ دونوں فیکٹرز آتے ہیں. ایک جگہ یہ ہے کہ جو ماں باپ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہیں بہت ہی خوبصورت طریقے سے پرورش کرتے ہیں, ان کی اس ہی جو ان کا کہہ لیں کہ وہ معذور ہوتے ہیں, ان کی اس طرح سے پرورش کرتے ہیں ان کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ جو ان میں جو ہے وہ کوئی کمی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ دوسرا فیکٹر بھی آتا ہے کہ جو ماں باپ جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ جو ہے ان کو. تو شہباز صاحب, اب وسائل کی اگر ہم بات کریں, بھیک مانگنے پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے ہم یہاں پہ لیک کر رہے ہیں کہ یہاں پہ روزگاری جو ہے وہ غربت ہے, ملک میں جو ہے وہ غربت ہے, روزگار نہیں ہے. اس حوالے سے بھی جو ہے اس طرف رجحان جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بڑھ رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں, کہا جاتا ہے نا اسٹیٹ لائک مدر, یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک, ریاست کی ذمہ داری ہے جن لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں, جو لوگ اچھی زندگی نہیں گزار رہے, ان کو وسائل پرووائڈ کیے جائیں. کیا چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ ہیلتھ, ایجوکیشن اور آپ کی جو بیسکس جو ہوتی ہیں فیسلٹیز, وہ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے.
ریاست کو کیوں ٹیکسز پے کیے جاتے ہیں, صحیح, اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں, کیوں لوگ جو ہے محنت مزدوری خود کرتے ہیں لیکن اس میں سے جی اتنا جی ڈی پی ہم نے دے دیا, آپ چھوٹی سی چیز خریدیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے % جی آپ نے پے کر دیا, یہ این ٹی این کیا ہے, یہ ایف بی آر سارا کیا ہے, اس کی بنیادی اور کیا ہے, یہ تو نہیں ہے کہ صرف آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, آگے آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کرنا ہے, کس کے اوپر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے, ٹھیک, صرف پارلیمنٹیرین کو ملنا ہے, صرف ان لوگوں کو ملنا ہے جو بیوروکریسی میں شامل ہیں, یا ان لوگوں کو ملنا ہے جو جوڈیشری یا فورسز میں شامل ہیں, عام لوگوں کا بھی حق ہے وہاں, ان کو بھی ملنا چاہیے, اور زیادہ جو ہے وہی لوگ حقدار ہیں اس چیز کے. صحیح, حکومت کو جو ہے وہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اس کو جو ہے وہ کچھ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے ہم کہیں نہ کہیں اس بڑھتے ہوئے رجحان کو جو ہے کم کر سکتے ہیں. ایک بریک لیں گے یہاں پر, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. خوش آمدید. جی بات ہو رہی ہے بھیک جو ہے وہ معاشرتی برائی ہے اور ہماری کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. آج ہمارے مہمانوں نے بڑی خوبصورت انداز میں جو ہے اس پورے ٹاپک کا جو ہے وہ ان ڈیٹیل بات ہوئی ہے. اب میں بات کروں گی شہباز علی صاحب کہ کیا جو ہے سجیشنز, آپ کیا سولوشنز کیا ہیں ان کے, کس طرح سے اس رجحان کو کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلا بنیادی طور پہ ایک سوسائٹی کا انفراسٹرکچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بطور مسلمان ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 40 گھر جو ہے وہ ہمارا کیا ہیں, پڑوس ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, اور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب آپ گھر میں سالن بنا رہے ہیں, ایک چھوٹی سی چیز دیکھیں, سالن بنا رہے ہوں تو اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیں, اضافہ کر کے ساتھ والے کو بھیج دیں. صحیح. اسلام میں ایک تو یہ ہدیے دینے کا, یعنی تحفے گفٹس جو ہوتے ہیں, یہ دینے کا ایک بنیادی رجحان دیا جاتا ہے, اور کہا جاتا ہے کہ اس سے محبت بڑھتی ہے. یہاں سے آپ سٹارٹ کریں, ٹھیک, یہاں سے لوگوں کی ایک تو ضروریات پوری ہوں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو احوال کا علم ہوگا کہ آپ کے ساتھ رہنے والا جو ہے وہ کس کنڈیشن میں رہ رہا ہے, اس کی مالی استطاعت کیا ہے, وہ کس طرح گزر اوقات کر رہا ہے. ٹھیک, اس انفراسٹرکچر کو آپ بڑھاتے جائیں, یہاں سے آپ سوسائٹی سے نکلیں پھر ٹاؤن لیول تک. لیکن آج کل تو معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک گھر میں جو رہ رہا ہے اسے تو ساتھ والے کا ہی نہیں پتا. اصل میں یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے آپ کی. پریشانیاں تو بہت دور کی بات ہے کہ پتہ چلے. سب سے بڑی پرابلم ہے آج ویسٹ اگر کامیاب ہے تو کیا ہے, آپ وہاں کسی پارک میں بھی بیٹھے ہوں اور تھوڑا سا سیٹ موڈ میں بیٹھے ہوں, وہ پوچھے گا کہ آپ کو پرابلم کیا ہے, کیوں آپ ایسے بیٹھے ہیں, یعنی کہ آپ کے موڈ سے وہ اندازہ لگا لیتے ہیں. صحیح. اور جن لوگوں کی ذمہ داری تھی, جنہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا, وہ خود ایک دوسرے ساتھ والے کے اس سے بھی بے خبر ہیں. کیوں بے خبر ہیں؟ اصل میں ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چھوڑ دیا ہے. پھر اس سے اوپر ذرا چلے جائیں, ہم تو اس حکومت اور اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے دورانیے میں کیا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو لینے والا ہی کوئی نہیں تھا, اور اعلان کروا دیا گیا جی جو بھی ضرورت مند ہے جی کوئی بھی نہیں ہے, کہا جائے اسی زکوٰۃ سے لوگوں کو جو ہے وہ کاروبار کروا دیا جائے, جس کے پاس کاروبار نہیں ہے وہ بنوا کے دیا جائے. اصل میں یہ ہماری ذمہ داریاں تھیں, اور اس اعتبار سے ہم یہ جتنی بھی برائیاں ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں. صرف بھکاری پن کو نہیں, لوگوں کو جو ہے وہ ہم وسائل بھی کریٹ کر کے دے سکتے ہیں اس طریقے سے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم بہت سارے اقدامات کر سکتے ہیں اور کیے جا سکتے ہیں. صحیح. تنویر صاحب, آپ سے میں یہی جاننا چاہوں گی, ایک تو آپ نے جیسے بات کی کہ ہمیں معاشرے میں ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے بہت ضرورت ہے, اس میں نوجوانوں کو یہ تعلیم دینے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس بھیک مافیا کے رجحان کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں, کس طرح سے جو ہے سماجی تنظیمیں جو ہیں وہ اس چیز میں اپنا کردار ادا کریں؟ یا اس میں دونوں حکومتی سطح پر اور عوامی سطح پر یہ دونوں کی ذمہ داری ہیں. اس میں صرف ہم حکومت کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. یعنی ایک جو معذور آدمی اگر فٹ پاتھ پر پڑا ہے تو حکومت کی تو ذمہ داری ہے, تو ہم جو ساتھ گزر جاتے ہیں, کیا آپ نے سوچا ہے کبھی اس پہ, یا اس پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا مختلف تنظیمیں ادارے ہیں, تو اس کو باقاعدہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس نظام کو بہتر بنائیں, اور دیکھیں کتنے, پھر اس میں دیکھیں کہ ہمیں اس کا تو علم نہیں ہے, یعنی جو ان کو پھینک جاتا ہے فٹ پاتھ پر, لیکن وہ جو فٹ پاتھ پہ معذور آدمی ایک سامنے ہے, یعنی آسمان کے نیچے ہے, اور کیا وہ ہمارے لیے کہ عبرت کا درس نہیں ہے, یا حکومت کے لیے عبرت کا درس نہیں ہے, یعنی کیا اس کو وہاں جو اٹھا کے, یعنی اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں بنائے جا سکتے, اس کو ہاسپٹل نہیں, اس کا علاج کیا جائے, جس طرح باقی ممالک جو فلاحی ریاستیں ہیں وہاں جس طرح بڑی عمر کے لوگوں کے لیے اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں, اسی طرح معذوروں کے لیے
لیے ادارے ہیں تو یہ کام یعنی مشکل نہیں ہے، لیکن اصل میں ہے کہ ہمارے ایشوز جو ہیں وہ اور ہے. صحیح. اور میں اس پہ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اگر اب یعنی معاشرے میں انصاف نہیں ملتا لوگوں کو، یہاں جو ہے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو رزق کی تقسیم کی ہے، لیکن ہم نے آگے اس کو یعنی کچھ لوگوں کے قبضے میں. صحیح. تنویر صاحب، جاتے جاتے آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جی ہاں، اس میں یہی ہے کہ ہم جس طرح آپ نے پہلے فرمایا، سب سے پہلے تو ہم اپنے وہ بات کی نا، اول خیش بعد درویش، تو پہلے آپ گھر سے آغاز کریں، پھر اپنے ہمسائے میں دیکھیں. جس طرح پہلے بات کی گئی ہے کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوتا، تو ہم یعنی وہاں سے شروع کریں، گھر سے شروع کریں، انفاق کا سلسلہ ہمسائے سے شروع کریں. بھیک دینے کو ایک برائی بھی سمجھا جائے. جی ہاں، وہ بھی برائی بھی سمجھا جائے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کی جائے، بلکہ اور یہ ایسے مشکل نہیں ہے. یعنی میں دیکھتا ہوں اب گھر میں اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے ہمیں کوئی کام کرنے کے لیے، کوئی اس طرح کی نہیں ملتے لوگ، لیکن بھیک مانگنے والے یعنی ہر 10 منٹ کے بعد آپ. صحیح. شہباز صاحب، آپ آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ رحمت عالم کا ایک فرمان ہے اور بڑا مشہور بھی، خیر الناس من ینفع الناس، کہ لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخشے. ٹھیک ہے، دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچائیں، ہر اعتبار سے اپنی ذات کو دوسروں کے لیے نفع بخش بنائیں، لیکن قطعاً کسی ایسی چیز کو پروموٹ نہ کریں جس کی وجہ سے مذہب، انسانیت اور بالخصوص آپ کی اپنی شخصیت داغدار ہو. بقول اقبال، نہ محبت نہ مروت نہ خلوص، میں تو شرمندہ ہوں اس دور کا انسان ہو کر. صحیح. شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمارے نعت خواں انوار قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کے آج یہاں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کے ٹاپک جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور کسی نہ کسی طرح جو ہے کہیں نہ کہیں ان تمام گفتگو سے آپ کی رہنمائی ضرور ہوئی ہوگی. میں چاہوں گی کہ آپ گھر سے شروع کریں، اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تاکہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ حقدار ہے بھی یا نہیں یہ بھی آپ جان سکیں، اور جو آپ دے رہے ہیں وہ حقدار تک ہی پہنچے. پہچان کرنا بہت ضروری ہے. امید کرتی ہوں آج کی گفتگو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور کل نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیے، اور جانے سے پہلے میں گزارش کروں گی انوار قادری صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاہ ان کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاہ ان کا سوالی ہے. التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں
نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ